Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. My name is Amanullah, your social studies teacher. Today I am going to start my 9th lecture on chapter 7, which is main crops. We have discussed in previous classes about main crops of Pakistan, where they are grown and are cultivated. What measurement we should take in order to grow them on lands, how we transport them. In my 8th lecture, I have discussed maize, bajra and jawar, oil seeds and fruits. As fruit is quite lengthy topic, so I have not finished it completely in last lecture. We will discuss about first in today's lecture also. There are following contents which you can see on your screen, which I am going to teach today. Fruit, livestock, objectives. After this lecture, students will be able to explain what are fruits and which places of Pakistan fruits are mostly cultivated, how they are cultivated, and what requirements we should take in order to cultivate fruits. We will also discuss uses of fruit. Student will also be able to know which fruits are mostly exported. Also the statistics of some important crops of Pakistan. And comparative figures of agricultural products in 3 main South countries. They will also be able to know what is livestock, which animals and poultry is important in Pakistan, and when buffaloes, oxen, cows, camel, goats, and sheep are found mostly. Let's come to the first topic, which we have left in mid of last lecture, fruits. Eating fruit provides health benefits. People who eat more fruits as a part of an overall healthy diet are likely to have a reduced risk of diseases. Fruit provides nutrients vital for health and maintenance of our body. Most fruits are naturally low in fat, sodium and calories. फ्रूट्स मतलब है फल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। वो लोग जो अपनी ग़िज़ाओं में फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं और बहुत कम बीमारियां उन पर असर करती हैं।
فروٹس ہمارے جسم کو جو ہے وہ قوت مہیا کرتے ہیں، جس کی بدولت ہم زیادہ صحت مند اور تندرست رہتے ہیں، اور ان فروٹس کے اندر فیٹس، سوڈیم اور کیلوریز کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ Pakistan produces mostly high qualities of mangoes and oranges. جیسے آم زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے ان علاقوں میں مظفر گڑھ، ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان میں زیادہ آم جو ہے وہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں جیسے میرپور خاص، حیدرآباد اور ٹھٹھا میں آم لگائے جاتے ہیں، اور KPK میں بھی مردان اور ان علاقوں میں آم لگائے جاتے ہیں، یعنی کاشت کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان میں تقریباً ہر قسم کا پھل لگایا جاتا ہے، جیسے پیئرس، ایپریکوٹس، ایپل، ڈیٹس، گریپس اور پیچز، بناناس، گائیواس، اورنجز وغیرہ۔ پاکستان also exports fruits to other countries. جیسے ابھی پاکستان میں پھل اور سبزیاں ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں کچھ ایسے ممالک کی فہرست بھی شامل ہے، جیسے پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر کنو اور مینگوز، کنوز کے سیزن میں کنو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کنو جو ہے ہماری انگلینڈ میں بھی جاتے ہیں، سعودی عرب میں بھی، اور بحرین میں، دبئی میں، کویت وغیرہ میں، ان ممالک میں، عرب ممالک میں بھی جاتے ہیں، اور یورپ کے ممالک میں بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ کنو جو ہے وہ بائی ایئر بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، کراچی میں اس کے بہت بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں۔ کراچی سے چونکہ فلائٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ہم بائی ایئر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کنو کو، یعنی اس کی پیکنگ کر کے تقریباً 10 kg کا بھی پیکٹ بنایا جاتا ہے ایک ڈبے کے اندر، اور 8 kg کا بھی، 5 kg کا بھی۔ یہ جو ایکسپورٹر حضرات ہیں، یہ مارکیٹ سے جا کر، فروٹ منڈی سے جا کر ایکسپورٹ کوالٹیز کے جو کنو ہیں وہ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، اور پھر اپنے یہ گودام کے اندر ان کو لاتے ہیں، وہاں سے ان کو ڈبوں کے اندر پیک کرتے ہیں، اچھی کترن لگا کر خوبصورت کاٹن میں اس کو پیک کر کے پھر یہ ایئرپورٹ بھیجتے ہیں، اور وہاں سے کسٹم کلیئرنس آنے کے بعد ان کو بائی ایئر جہاں جس ملک سے ان کی ڈیمانڈ ہو وہاں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں بھی، سعودی عرب، بحرین، دبئی، کویت اور ان ممالک میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اور کنو کے ایکسپورٹر چونکہ کراچی میں زیادہ ہیں، وہاں اس کو بائی سی لانچوں کے ذریعے بھی بھیجا جاتا ہے، دبئی، سعودی عرب اور ان ممالک میں بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں وہاں پر کراچی کے اندر، اور بائی سی اس کو لانچوں کے ذریعے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ان سے ایکسپورٹرز کے ساتھ وابستہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا ہوتا ہے۔ کچھ اس کے کاٹن وغیرہ بناتے ہیں، وہ ڈبے جس کے اندر اس کو پیک کیا جاتا ہے، کچھ کترن وغیرہ بناتے ہیں، اور اس طرح کا دیکھا جائے تو کئی لوگوں کا روزگار ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے لیے فریش فروٹ جا کر مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے آگے آدمی ڈیٹیل کیے ہوتے ہیں، جو پورے پورے ٹرک، یعنی ایک ٹرک کے اندر اگر 500 پیٹیز ہیں تو وہ پورے کے پوری یہ خرید لیتے ہیں، یعنی
کراچی میں مارکیٹ سے کم از کم اگر دیکھا جائے تو یہ 20,000 50,000 پیٹیز بھی خریدتے ہیں اور لانچوں کے ذریعے ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہوتا ہے. ای فارم کے ذریعے باقاعدہ ایک ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکسپورٹر جو فریش فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں آیا یہ بائر جو بھیج رہے ہیں وہاں سے یہ پیسے بھی منگوا رہے ہیں یا نہیں. اسٹیٹ بینک اس کی بھی نگرانی کرتا ہے. اسٹیٹ بینک میں کے اندر ایک اسٹیٹ بینک سرکل برانچ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وقتاً فوقتاً ان کو اپنے ڈاکومنٹس ان کو شو کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے اتنا فروٹ جو ایکسپورٹ کیا اور اس کی یہ پیمنٹ آئی, تو وہ بھی ان کو سالانہ شو کرنی پڑتی ہے. ادروائز اسٹیٹ بینک ان کے انسپیکٹر جو ہیں سرکل برانچ کے وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے منگوائے یا نہیں. ان کو یہ بھی اپنا ریکارڈ پراپر طریقے سے مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس طرح پنجاب میں جو کنو پیدا ہوتا ہے یہ کراچی کی مارکیٹ میں جاتا ہے, فروٹ مارکیٹ میں, وہاں سے ایکسپورٹر پرچیز کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس طرح آم کے سیزن میں پنجاب میں تھوڑا سا لیٹ آم تیار ہوتا ہے. پہلے یہ سندھ کے اندر ہوتا ہے تو سندھڑی آم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر اتنی اچھی کوالٹی کا فروٹ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ جو اچھا آم ہے وہ یہ ایکسپورٹر کراچی کی مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایکسپورٹر ان کو اپنے گوداموں میں لا کر پیک کر کے ان کو بائی ایئر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو اپنے گوداموں میں لا کر ان پیٹیوں کے اندر یہ پھر اس حساب سے اس کے اندر کاربائڈ لگا کر ان کو تیار کر لیتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس طرح تیسری ایک چیز ہے میلن. یہ بھی ایک یلو کلر کا ایک خربوزہ جس کی جو اس کا کور ہے بڑا سخت ہوتا ہے. یہ بھی خراب نہیں ہوتا جلدی. اس کے سیزن میں بھی یہ بھی بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے اور سندھ سے پنجاب سے کراچی کی مارکیٹ میں جاتا ہے. وہاں سے اس کو ایکسپورٹر حضرات خرید کر لاتے ہیں اور اسی طرح 10-10 کے جی 8-8 کے جی کے وہ پیکٹ وہ کاٹن کے اندر رنگین قطرن لگا کر یعنی اس کو اور خوبصورت بنا کر یہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور وہاں بھی جن کو یہ خربوزہ کنو یا آم جن لوگوں کو یہ بیچتے ہیں وہ بھی کچھ تو یہ کمیشن پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یعنی بیچ کر ان کو پیمنٹ دیتے ہیں جتنے کا بکے, اور کچھ ان سے طے شدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کے جی دیں گے. یہ اس کے اندر پھر کرایہ وغیرہ جو بائی ایئر ہے وہ ڈال کر اور پر کے جی کے حساب سے ان سے یہ پیمنٹ لیتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ پاکستان کا جو چونسا آم ہے یہ جو پنجاب میں پیدا ہوتا ہے یہ بڑی اس کی فورن میں بہت ڈیمانڈ ہے. ماشاءاللہ اس کو آموں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح پاکستان جو ہے زر مبادلہ اب فورن ایکسچینج کماتا ہے اور پاکستان سے اس میں بہت سارے لوگوں کا اس کا روزگار بھی وابستہ ہے. اس طرح بہت ساری سبزیاں ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور بائی ایئر. تو اس طرح بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ وابستہ ہے. انگلینڈ وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے, دبئی وغیرہ میں. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پھل ہے یہ اسپیشلی کنو, مینگوز اور خربوزہ وغیرہ یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان اس میں اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے. Now let's discuss total annual agriculture productions of country. مطلب یہ کہ پاکستان زرعی لحاظ سے ٹوٹل کتنا اناج پیدا کرتا ہے. According to recent report, out of annual agriculture productions of country, the province of Punjab contributes 59.6%, Sindh 8.6%, Balochistan 25.6%, Khyber Pakhtunkhwa contribute
6.2%. Pakistani vegetables and fruits are being demanded in almost all over the world. Now let's discuss statistics of Pakistan's most important agricultural crops. You can see on your screen wheat in 1961, 4,000 of tons was produced, and according to 2007 report, 21,750 tons were produced. Similarly, rice in 1961, 872 tons produced, and in 2007, 5,563 tons were produced. Maize, matlab makai, almost 132 tons were produced in 1961, and in 2007, 3,313 tons were produced. Cotton, 324 tons were produced in 1961, and in 2007, 2,000 tons were produced. You can see from these statistics what the rate of production is increasing with coming years. ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1961 کی نسبت زیادہ تعداد میں کاشت کی جا رہی ہے. Now let's see. Sugar, according to the report of 1961, sugar was 14,000 tons, but in 2007, sugar was produced 55,000 tons. Citrus in 1961, 365 tons were produced, and in 2007's report, 1,450 tons were produced. Apple produced in 1961 were 12 tons, and in 2007, 346 tons were produced. Apricot was produced in 1961, 13 tons, and 126 tons apricots were produced in 2007. Similarly, you can see mangoes produced in 1971, 400 tons, and 1,750 tons were produced in 2007. Guavas. Now let's discuss comparative figures for South Asian countries. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کریں کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں کس ملک نے زیادہ تعداد میں ایگریکلچر کراپس پیدا کی ہیں تو اس کی فہرست درج ذیل ہے. Rice in India, 80 million tons are produced according to recent report, and in Pakistan 4.3 million tons, and in Bangladesh 20 million tons rice are produced. This means 80 million tons rice produced by India leads Pakistan in comparison with Pakistan and Bangladesh. Wheat produced by India 65 million tons, and by Pakistan 19 million tons, and Bangladesh produces 1.5 million tons. Again, India leads. Sugar produced by India 15 million tons, and produced by Pakistan 42 million tons, and by Bangladesh 7.4
4-5 million tons. This times you can see Pakistan leads in production of sugar in comparison with India and Bangladesh. Maize produced by India is 9.5 tons and Pakistan 1.5 tons. Bangladesh is not recorded yet. This star means accurate figures are not recorded. Pulses produced by India is 14 million tons, by Pakistan 1 million tons. Bangladesh produced pulses 0.5 million tons. Cotton produced by India is 1.25 million tons and by Pakistan 1.6 and Bangladesh accurate figure is not recorded. Jute produced by India is 1.2 million tons and Pakistan's figures is not accurately recorded. Bangladesh produces 1 million tons. Tea produced by India is 0.8 million tons and Pakistan's figure is not recorded. $0.55 million tons is produced by Bangladesh. Livestock. Animals kept or raised to gain profit or to use is known as livestock. مطلب یہ کہ مویشیوں کو پالنا تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے لائف سٹاکس کہلاتا ہے. اب یہ فائدہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسے مرغیاں پال کر ان کے انڈے جو ہم روز ناشتے میں کھاتے ہیں اور ان کے گوشت حتیٰ کہ وائٹ میٹ جسے ہم کہتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو برگرز، پاستا، نگیٹس اور KNNs کی پروڈکٹس میں پسند ہوگا. وہ فائدہ بھی ہم لائف سٹاک سے گین کرتے ہیں. اسی طرح گائے بھینسوں کا دودھ اور گوشت وغیرہ حاصل کرنا بھی لائف سٹاکس میں آتا ہے. بیل یعنی آکسن اور بفیلوس یعنی بھینسیں عموماً دیہاتی علاقوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ان کو سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو بیل ہیں ان کو ہم زیادہ تر دیہاتوں میں جہاں پہ شروع میں سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو ٹریکٹر وغیرہ چل سکے تو یا وہ دیہاتوں کے اندر پہنچ سکے تو اس وقت آکسن یعنی بیل وغیرہ کے جوت کر ہل چلایا جاتا تھا اور انہی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے. اب تو تقریباً دیہاتوں کے اندر سڑکیں وغیرہ جا چکی ہیں لہٰذا اب یہ ہل وغیرہ چونکہ اس سے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا تھا تو ٹریکٹر سے یا مشینری سے زیادہ ہم چیزیں کاشت کر سکتے ہیں اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اب یہ بہت کم ہی کہیں نظر آتا ہے کہ بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جائے. یہ زیادہ تر ویلیز میں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہم بھینسیں وغیرہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. ان کی کھال سے شوز اور کھیلوں کی اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح کاؤز بھی جو ہے نا ہر جگہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشین ہے جو گھاس چرتی ہے اور دودھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اونٹ جو ہے ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. سندھ میں اور بلوچستان میں ان کو سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. گوٹس اور شیپ کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھال سے مختلف قسم کے یعنی جو شیپس ہیں ان کی کھال کے اوپر سے اون حاصل ہوتی ہے جس سے کپڑے وغیرہ بھی گرم کپڑے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں اور اس طرح گوٹس اور ان کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. Here is a question for you and the answer is already written in the next slide, which we will discuss. The question, why is butter difficult to store and transport in hot weather? Find out more about dairy products being made in Pakistan. بیٹا یہ کوشچن آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ اس کو بھی یاد بھی کر لیں. اس کا آنسر کچھ اس طرح ہے: بٹر از ایکسپینسو اینڈ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسپورٹ اوور لانگ ڈسٹینسز. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مکھن ہے وہ مہنگا بھی ہے اور اس کو یہ مشکل بھی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جہاں لمبے فاصلے پہ دور دراز علاقوں میں. اٹ میلٹس، یہ پگھل جاتا ہے ان ہاٹ ویدر، گرم موسم میں. سو اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے ٹو اسٹور اٹ، اس کو اسٹور کرنا. اٹ از کیپٹ ان ریفریجریٹرس، یعنی یہ فریج کے اندر رکھا جاتا ہے. وچ از ناٹ آلویز پاسبل، ہر ٹائم یہ ممکن نہیں ہوتا. سو مور پیپل ہیو سوئچ ٹو آئل انسٹیڈ آف اینیمل فیٹ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینیمل فیٹس یعنی بٹر وغیرہ کے علاوہ وہ تیل استعمال کرتے ہیں. بٹر ایز اٹ از بیٹر فار دیئر ہیلتھ، اور جو یہ ہے بٹر ہیز اٹ از بیٹر فار دیئر ہیلتھ، یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ڈیری کمپنیز آر حلیب، جیسے حلیب کی کمپنی ہے اور نورپور، نیرولا ایٹسٹرا. And some dairy products are milk, yogurt, butter, ghee, cheese, etc. نورپور میں یہ آر مس ہو گیا تھا، اب دوبارہ اس کی کریکشن کر دی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا بیٹا اس کے اندر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بٹر جو ہے وہ مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. لہٰذا کیا جاتا ہے، اس کے بٹر کے بجائے لوگ جو ہے وہ اینیمل فیٹس کے بجائے آئل کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور زیادہ تر لوگ ہارٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نا فیٹس وغیرہ نہیں استعمال کرتے، وہ آئل ہی استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹرز بھی یہی مشورہ دیتے ہیں. اس لیے بٹر جو ہے وہ مشکل بھی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اور اس طرح بیٹا اس کو آپ سمجھ لینا اور سمجھنے کے بعد اس کو یاد کر لینا. Questions which I have sent in WhatsApp groups for attendance is: write down the names of any 5 fruits. I hope you can answer it. So it's end of lecture. Have a good day. Allah Hafiz.